very warm welcome to News Edge फरिया री। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई का इलेक्शन मुलतवी करने की वजारत दिफा की दरख्वास्त पर आज एक बहुत ही अहम समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत इंतखाबात में इल्तवा के हवाले से कल सियासी जमातों से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी पर भी जवाब तलब कर लिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। निगरान हुकूमत 90 रोज से जायद बरकरार रही तो इस पर भी सवाल उठेगा। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। सबको बता दिया, फैसला हो चुका और अब फैसले से पीछे नहीं हट सकते। तवक्का है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। इस मामले की गैर मामूली नताइज हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं पहुंचना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन करवाने का कहा है। इलेक्शन कमीशन ने एनआरकी की भी बात की है। इलेक्शन कमीशन की बात से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। सिक्योरिटी के मसाइल माजी में भी रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूरत हाल को खत्म करने के लिए वक्त दिया जाए। एक सियासी जमात के अलावा दीगर जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ बातचीत का वक्त देखकर इलेक्शन चंद हफ्ते या चंद माह मुलतवी करने पर रजामंद होगी या नहीं, ये एक अहम नुक्ता है। हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात ओपनली कही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने ट्रस्ट डेफिसिट भी दोनों तरफ ही देखा है। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर लीडर साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असद कैसर साहब। आपने तो पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी, जो बैकग्राउंड में बातचीत हुई होगी इस हवाले से वो पहले हमें बताएं, क्या बात हुई है? देखिए, बातचीत तो कोई नहीं हुई। हमारे साथ जब 4-5 महीने पहले हमारे एक इनफॉर्मल आपस में डिस्कशन हुई थी और पीडीएम के कुछ लोगों के साथ, लेकिन उस वक्त भी हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये संजीदा नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। तो कभी भी इन्होंने, क्योंकि उसको इस वक्त मैंडेट भी नहीं मिला है। इस वक्त असेंबली में मुस्लिम लीग नून की कोई 84 मेंबर्स हैं और 56 पीपल पार्टी की, यानी पब्लिक ने मैंडेट दिया है पीटीआई को और हुकूमत कर रही है पीडीएम। तो ये तो वैसे ही उनको सूट करता है। वो कहते हैं कि हमने तो एक शब खून मारा है ना, उसको तो एक कंस्पिरेसी के तहत इसको एक हुकूमत मिली है और उसको एक मौका मिला है। तो वो समझते हैं कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन में तो इसकी इस वक्त क्रेडिबिलिटी जो पब्लिक के सामने है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इसके नॉन डिलीवरेंस हैं, जो बैड गवर्नेंस हैं, उसकी वजह से तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर जो है ना शहबाज शरीफ इस वक्त बन गए हैं। तो वो फेस नहीं कर सकते आवाम को और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और उनको क्लियर है कि पीडीएम जो मुश्तरका भी इलेक्शन लड़े तो ये पीटीआई को तू तट से नहीं। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं, ये एक मौक़िफ़ पर कैसे आएंगी? जिन लोगों की आप जिक्र कर रहे हैं उनमें कोई एक दो के नाम तो बताएं, किन लोगों से बातचीत हुई थी? देखिए, वो हमारी उस वक्त तो बात हुई थी, ये मुस्लिम लीग उनके एक दो लीडर थे जो उसके साथ हमने आपस में तय किया था। नहीं, वो साद रफीक और अयाज सादिक साहब। तो वो लेकिन वो बेचारों के पास भी कोई इख्तियार नहीं था और उधर से मरियम बीबी जिस तरह उसको डिक्टेट करती है, जिस तरह वो जो उसका रवैया है, जिस तरह वो बात करती है, तो वो नहीं इस मूड में ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हुआ उस वक्त। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि सिराजुल हक साहब ने इनिशिएटिव लिया है, पहले तो आपको क्या लगा? खुद ही से सिराजुल हक साहब को ख्याल है? देखो, उसने कल एक इंटरव्यू में कहा कि हमने मशावरत की और उसके ऊपर जो भी है हम अप्रिशिएट करते हैं, होना चाहिए, ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, मुल्क जो है ना एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उसमें आवाम की मर्जी है, जिसको आवाम मैंडेट दे वही हुकूमत करे। यानी अगर आप आवाम के पास नहीं जाएंगे तो फिर कौन आपके फैसले करेंगे? ये तो आवाम का इख्तियार है। इस वक्त हम तो सिर्फ कहते हैं कि आप इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है, उस वक्त जो मुल्क में बदहाली है और मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, तो इलेक्शन के अलावा रास्ता क्या है? जो ये सिराजुल हक साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके हवाले से खबरें आई कि पीटीआई ने उनको कुछ शराइत कही हैं कि मुकदमात ख़त्म कराए जाएं, ईज़ दी जाए, रहनुमा जो केसेस हैं वो ख़त्म हो, हमारे लोगों को जेल से निकाला जाए। ये बात यहाँ तक पहुँची है? देखिए, नंबर 1 मैडम मुझे छोड़े, आप फैसला करें।
مجھے بتاؤ جو ہمارے خلاف اور ہمارے لیڈر کے خلاف اس وقت جو کیسز بنے ہیں، کسی ایک بھی کوئی صداقت ہے؟ فرضی کیسز بنتے ہیں. آپ نے تقریر کی، آپ نے پریس کانفرنس کیا، آپ نے اس طرف کیوں دیکھا، آپ نے جو ہے نا اچھا ہم عدالت میں آئیں، روڈ بلاک ہوں، پھر اگر روڈ ہم کھولے عدالت پہنچے تو پھر بھی دہشت گردی کے پرچے، یعنی ہمارے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں. عمران خان کے خلاف کس کا قصور ہے یہ؟ آپ کے خیال سے نہیں پھر اسمبلیز توڑنی چاہیے تھی جو انٹرم گورنمنٹس آئی ہیں اس میں تیزی آئی ہے، یا آپ کے خیال سے پی ڈی ایم کا قصور ہے، انٹرم گورنمنٹ کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ دیکھو انٹرم گورنمنٹ تو کچھ نہیں ہے نا، وہ تو ایک پاپٹ ہے. وہ تو جس طرح یہ نقوی پنجاب کا کر رہا ہے اس طرح تو اس کے جو رویہ ہے شاید وہ اس کا سمجھیے کہ وہ کچھ 4-5 سال کے لیے ہے. وہ ایک محدود ٹائم کے لیے صرف الیکشن کروانے کے لیے کہ اس کا کام یہ تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور الٹا جو ہے نا وہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرے، ہمارے خلاف جو جتنے حربے استعمال کرے. یہ جو کام کر رہا ہے، دھیمے مزاج کے شخص اتنی سخت بات کر رہے ہیں، یعنی میں جب اب اس طرح بات کرتا ہوں نا، یہ اس نے اپنی مینڈیٹ کی توہین کی ہے. اس کے پاس جو اختیار تھا، جو اس کے پاس جو اس سے یہ بہت نگیٹ کر چکے ہیں. اس نے اپنے اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے، مس یوز آف اتھارٹی اس نے کیا ہے. اس کا چاہیے تھا کہ ہمارا اعتماد بحال کرتے، جو فری الیکشن کے لیے جو ماحول بنانا تھا وہ کرتے، الٹا جو ہے نا یہ کرے. اور پھر دھمکیاں بھی دی، پھر کہتا ہے کہ میں نے آئی جی پی کو دیا ہے کہ اگر کوئی وہ کرے. وہ تو کون ہوتا ہے؟ تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ تمہارے پاس قانون میں کیا اختیار ہے؟ اور ابھی ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر اس کے خلاف اتنا نفرت بن چکا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور بری طرح استعمال ہو رہا ہے. اور یہ اس کو جو ہے نا یہ اس کا سامنا کرے گا. بھئی آپ قانون کے مطابق چلو، اور ابھی اگر اس کے اندر اخلاقی ضرورت ہو تو 22 تاریخ کو یا جس تاریخ کو اس کا ڈیٹ پورا وہ ریزائن کر کے گھر چلا جائے. کیونکہ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو پھر انٹرم گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی پہ سوال ہوگا. 90 ڈیز ہو چکے ہیں، اور اعتزاز حسن صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس دن 90 ڈیز ہوں گے یہ حکومتیں تو لیجیٹیمیٹ نہیں رہیں گی. لیکن کوئی ایسا طریقہ کار ہمیں تو نہیں لگ رہا اس کے بعد کام کر رہی ہیں. دیکھیں 90 ڈیز کے بعد اگر کوئی افسر اس کا حکم مانے گا، اگر یہ کوئی خرچہ کرے گا یا کوئی فیصلہ کرے گا، وہ سارے اللیگل ہوں گے. نہ اس کے خرچے کو منایا جائے گا، نہ اس کے فیصلے کو منایا جائے گا، اور اس کو قانون کی نظر میں دیکھ کے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. سو الیکشنز اب مئی میں ہوتے لگ رہے ہیں آپ کو؟ آج سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ تمام جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں، تو پھر تو یہ اکتوبر کی طرف ہی جاتی ہوئی بات لگ رہی ہے. وہ تو پہلے ہی حکومت کہہ رہی تھی، آپ مان لیتے ان کی بات. نہیں، ہم بات بیسیکلی حکومت کے اوپر ہمارا ٹرسٹ کیا ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. میں ابھی اس کے اوپر کوئی کمنٹس اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی ہماری مشاورتی اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. تو جو بھی مشاورت ہوگی پھر وہ سامنے آ جائے گی. اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنے کہ جہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت مذاکرات شروع کرے تو ہم الیکشن 90 دن سے ایک مرتبہ آگے لے جانے کی اجازت کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کو بھی تیار ہیں. سو اتنی تو بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر. نہیں، وہ ہماری ایک اس پہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر کوئی سنجیدہ بات ہو تو اس کے لیے پھر جو ہے نا قانون کے اندر دیکھا جائے گا کہ قانون کے اندر کتنی گنجائش ہے. جو گنجائش قانون کے اندر ہوگی تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس صورتحال میں کہ کل جو ہے نا جس طرح شہباز شریف نے اپنی ایک سالہ کارکردگی دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا، تو اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ کے لیے برداشت کرے تو میں ہے ہمارے پاس پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ. جی ہم پرائم منسٹر کو بھی چلا لیتے ہیں اور پھر آپ ضرور اس کے پر کامنٹ کریں. یقیناً کل پرائم منسٹر نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ 1 سال مکمل ہو گیا ان کی حکومت کو. لیٹس واچ ہم. کو اس بات کا لالے پڑے ہوئے، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی. یہ اتحاد خدا نہ قصد ٹوٹا کیوں نہیں بلاول بھٹو نے اپنا علیحدہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان نے علیحدہ راستہ نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں نواز شریف نے اپنا علیحدہ راستہ نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں شیر پاؤ صاحب نے اپنا علیحدہ راستہ نہیں اپنایا؟ تو یہ جو یونٹی ہے دس از انپریسیڈنٹڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے. جتنے تجزیے تھے کہ یہ لوگ نہیں چل سکیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اگینسٹ آل آڈز ہم نے 1 سال مکمل کیا، ہم اکٹھے رہے ہیں. دیکھو اکٹھے تو رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں. انہوں نے نیبس کے لاس کو ختم کیا، اکٹھے رہے ہیں. انہوں نے اپنے خلاف جو ہے نا جو کیسز تھے وہ ختم کیے ہیں. مجھے بتاؤ صرف اپنی ذاتی مفادات حاصل کرنے کے علاوہ اس نے عوام کو کیا دیا ہے؟ اس وقت جو ہے نا میں آپ کو یہ جو ہے نا 2022 اپریل سے
अप्रैल 2023 तक इसकी जो कारकर्दगी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट थी, हमारे वक्त में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 12.5 थी, इस वक्त जो है ना 37% है। हमारे वक्त में जो जीडीपी ग्रोथ था अप्रैल से वो 6.0 थी, इस वक्त जो है ना वो 3.0 है। हमारे वक्त में जो रेमिटेंसेस थी वो अप्रैल 2022 में 8.5 बिलियन थी, इस वक्त 6 बिलियन है। हमारे वक्त में जो यूएस डॉलर की कीमत थी वो 180 रुपये थी, इस वक्त जो है ना वो 285 रुपये है। हमारे वक्त में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो -4 था और इस वक्त जो है ना वो -12 है। हमारे वक्त में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 150 रुपये थी, इस वक्त 282 रुपये है। जो टोयोटा होंडा इंडस्ट्री वो शट डाउन की तरफ, आपको पता है कि वो शट डाउन हो रही हैं। और जो कीमती थी फूड आइटम्स जो हैं, जो वीट वो 78% जो है ना महंगा हुआ है, राइस चावल जो है ना वो 65%, दूध 30%, कुकिंग ऑयल 35%, ऑनियन 300%, चिकन 88%, टोमेटो 45% और एग्स 56.18%। मुझे बताओ शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि इतना वर्स्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया जो आपका हुकूमत है। आपने डिलीवरी किया क्या है? हाँ, आपने डिलीवरी किया है, आपने केसेस खत्म किए, आपने डिलीवरी किया है, आपने नेब के लॉस को ख़त्म करके अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाया है। आपने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया आवाम को, और आवाम के बारे में आपकी सारी डिटेल आपके सामने है। लेकिन आप लोगों के पास कोई प्लान रेडी है? आप समझते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? ये बात पीडीएम कहती रही, वो नहीं कर सके। देखिए, सबसे पहले आप कहते रहे। मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करके वो सामने लेके। देखो, हमने इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो खासकर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, उसको स्पेशल पैकेज दे दिया, वो बूम पे चल गई। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपको पता है कि फैसलाबाद में जो हमने इनको जो स्पेशल पैकेज दी, और उसको लेबर भी नहीं मिल रहे थे, इतनी ज़्यादा उसकी शुरू हो गई थी। हमने एग्रीकल्चर के लिए पैकेज दे दिया। हमने फिर आवाम को जो ना सेहत कार्ड का एक बहुत बड़ा पैकेज दे दिया। हमने एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया। हमने सबसे ज़्यादा जो किया कि हमने नई डेस्टिनेशन, यानी नई डेस्टिनेशन, देखो आपकी मार्केट है, यूरोप है, उसके साथ आपको पता है कि उसकी आपकी तंगी आ रही है। हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हमने सेंट्रल एशिया तक एक्सेस किया। हमने कोशिश की जो ने उसके साथ एग्रीमेंट करे। हमने लुक अफ्रीका पॉलिसी पे काम शुरू किया ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। मैंने आपके सामने एक्सपोर्ट अपने बताया कि हमारे एक्सपोर्ट इस वक्त क्या थे, इस वक्त क्या है। तो हम क्या करेंगे? नंबर वन हम ये है कि हम सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिविजिट करेंगे और नई डेस्टिनेशन ढूंढेंगे। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशिया है, लुक अफ्रीका पॉलिसी है, ताकि अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको तक हम एक्सेस करें। फिर जो हमारा सबसे अहम जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारे स्किल्ड लेबर है। हमारे यहाँ लेबर जाते हैं, रफ लेबर जाते हैं इंटरनेशनल में। अभी हमें फोकस करना चाहिए कि हम आईटी पे फोकस करें, हम टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करें, और ज़्यादा स्किल्ड लेबर जो है ना दुनिया को दे। राइट। सो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं सब? देखिए, सो है, कोई हमारी इस किस्म का राबिता नहीं है उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सो जिस वक्त अगर डायलॉग की तरफ जाते हैं तो आपको गारंटी किधर से मिलेगी? क्योंकि ट्रस्ट वो तो सबसे पहले तो ट्रस्ट डिफिसिट तो डेफिनेटली है, और मुझे अभी समझ नहीं आ रही, अदालतों को तो ये मानती नहीं है। अदालत ने एक फैसला किया है, और जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो पब्लिकली कहता है कि 14 मई को किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये तो खुला जो ना तौहीनी अदालत कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं है कि अभी तक चीफ जस्टिस ने उसको बुलाया क्यों नहीं है, राना सनाउल्लाह को, कि वो तौहीन कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं अदालत के। तो हमें समझ नहीं है कि हम कैसे ट्रस्ट करें, और क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसके ऊपर ट्रस्ट। तो फिर डायलॉग का कोई नतीजा फिर निकलता हुआ आपको भी नहीं नजर आ रहा, या अक्टूबर में इलेक्शन में मान जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं अभी इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि अभी हमारी मशावरत नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब एक माजी के तो आप जो हुए हैं डायलॉग, उस पर बात कर सकते हैं कि 25 मई को लॉन्ग मार्च जनरल बाजवा का जो इंटरव्यू आया, उसमें वो ये कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी मुज़ाकरात की कोशिश करवाई, हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचे वहां पर पीएमएल के लीडर्स, और बातचीत की कोशिश कराई पीटीआई से, मगर वो कामयाब नहीं हुई। सो उस हद तक तो कोशिश की गई मुज़ाकरात की, फिर भी आप लोगों की बातचीत नहीं हुई। नहीं, देखिए, पता चल जाता है ना, एक संजीदगी होती है,
اور ایک صرف وہ میڈیا کو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کبھی سیریس نہیں کیا اس نے. وہ جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے نا پرائیویٹ ہمارے ڈسکشن میں جو ہوتے کہتے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے دماغ خراب ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ پی ڈی ایم نے کہا؟ ہاں یہ کہتے تھے. میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ کہتے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت حکومت میں ہیں اور ہمیں پتہ ہے. میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں حلفاً کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں آنے والی، آپ کی حکومت آنی ہے، تو کیا ہماری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہے لیکن ہم صرف مذاکرات آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری فیور میں نہیں ہے، ہمیں پولیٹیکل سوٹ نہیں کرتی تو اس لیے ہم مذاکرات نہیں کرتے. جس طرح ہے وہ چل رہا ہے تو ان کی ان سے زیادہ سوٹیبل سچویشن کیسے ہو سکتی ہے. مطلب وہ تو ون ون سچویشن میں ہے. پر یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے کیسے صاحب، اس میں تو پی ٹی آئی کا بھی قصور ہے. پی ٹی آئی ٹارگٹ کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو، شکوہ کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے، سوشل میڈیا پہ کیمپین کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. آپ لوگ بھی تو فوکس رکھیں نا، آپ بھی تو آپ ساری توپوں کا رخ ادھر کر دیتے ہیں، اپنے پولیٹیکل رائیول کو دیکھتے ہیں. بالکل میرا اوپینین تو یہی ہے کہ ہمیں اپنا پولیٹیکل رائیول جو ہے پی ڈی ایم کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. اور لیکن چونکہ دیکھو جس طرح سواتی کے ساتھ ہوا، سواتی صاحب ایک بزرگ آدمی ہیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، اور جو احسان نیازی اور ابھی الامین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے لیڈرز نے کھلم کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. بالکل کہتے ہیں. تو آپ نے پھر کیا کہا ان کو؟ آپ نے کہتا پھر آپ کا فائدہ کیا حکومت میں آنے کا اگر آپ کا اس کے اوپر صحیح کوئی نہیں ہے؟ وہ اصل میں آپ نے مان لی ان کی بات؟ کیسے؟ ہم اس پہ بلیو تو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. ہمیں امید ہے. دیکھو میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، فوج ہمارا ادارہ ہے. میں وہ آدمی ہوں کہ اور پی ٹی آئی جو ہے نا یہ وہ پارٹی ہے کہ جو پاکستان کی آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے، ایک قائد اعظم کے پاکستان پہ بلیو کرتی ہے. پاکستان ہمارے لیے جینا مرنا ہے. پاکستان کے بغیر ہماری کوئی سروائیول نہیں ہے. اور پاک فوج جو ہے نا اس ملک کا ایک بہت بڑا باعزت ادارہ ہے. ہمارے بچے ہمارے بھائی اس میں لازم کوئی باہر سے تو نہیں آئے. ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ فوج کا اس ملک میں عزت و احترام ہو، اور وہ جو اس کا قانونی اور آئینی رول ہے، جو اس کی کنسٹیٹیوشن میں جو اس کا پیرامیٹر ہے، اس کے اندر اپنا کام کرے. کیونکہ ہم فوج کو کسی بھی صورت پہ کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. فوج کی کمزوری بہت اچھے سینٹیمنٹ سے. آزاد کشمیر کی صورتحال پہ بتائیے. آپ کو پرویز خٹک کو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے اختلافات ختم کروانے کا ٹاسک دیا گیا، لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے بہت زیادہ. ہاں بالکل. اصل میں ایک تو ہمیں پرابلم یہ تھا کہ ہمیں کسی کی پہچان نہیں تھی. یعنی ہم پہلے دفعہ گئے، ہمیں نہ وہ پرائم منسٹر سے ہماری کوئی تعلق رہا، نہ کوئی جو منسٹر تھی کسی کے ساتھ. پھر پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں ان کی انٹرنل پالیٹکس کیا ہے، تو وہ اس پہ نہیں آ رہے تھے. تو بہرحال ہم نے کیٹیگریکلی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. الحمدللہ ہماری پارٹی اس وقت جو ہے نا، جو اس وقت سچویشن ہے، ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ان کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ. لیکن یہ تو آپ کی پارٹی کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے. مطلب وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس تھی وہ اس وقت سے بھی یہی ہوا، پنجاب میں بھی یہی ہوا، اب آپ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوا. کوئی پتہ نہیں گلگت بلتستان میں کیا ہو. یہ تو ایک فنومینا لگ رہا ہے. اس کو صرف لوگوں پہ چھوڑ دینے سے کہ لوگ نیم اینڈ شیم کریں گے، یہ ایشو تو ختم نہیں ہوگا. یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں نا. ہم نے جو یہ ٹکٹ دیے، جو لوٹو کو ہم نے ٹکٹ، یعنی اس لوگوں کو کہ ہم نے سوچا کہ یہ حلقے کے بڑے بڑے نام ہیں اس کو ٹکٹ دی گئی ہے، غلطی ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے. ابھی خان صاحب جو ہے نا خود مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جو پارٹی کی نظریاتی ورکر ہیں، جس کی جو ایجوکیٹڈ ہیں، جس کی کمٹمنٹ نظریے کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ ہے، اسی کو ابھی ٹکٹ ملے. لیکن آپ میرے خان صاحب دیکھ رہے ہیں، I mean full respect to him، لیکن خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تو بڑے آرام سے لوگوں کو مس جج کر لیتا ہوں. بار بار وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری ماں مجھے ہی کہتی تھی. تو آپ نے خان صاحب پہ چھوڑ دیا تو پھر اب نہیں. ابھی دیکھو، ابھی عمران خان جو ہے نا وہ پچھلا عمران خان نہیں ہے. بڑی آپ نے اس کے ساتھ سیانے ہو گئے ہیں. نہیں، اس کو سمجھ آ گئی. سمجھ میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی اس کو جو اس کے ساتھ جو مختلف وقت میں مختلف لوگوں نے دھوکے کی ہیں، جو ان کے ساتھ جو ہے نا اس کی جذبات کو ٹیس پہنچایا ہے، یا اس وقت وہ جو تحریک چلا رہے ہیں نا، تو وہ ابھی بہت ایکسپیرینس عمران خان ہے. اس کو یہ سارے سچویشن سے گزرے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں جو بھی کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لائل لوگوں کو ٹکٹ دیں. سو پچھلے کیونکہ ایک سال بھی ہو گیا اور وہ ایک آئیکونک نائٹ تھی وہ جس دن آپ لوگوں کی حکومت گئی ہے. بہت سارے ویژولز ہیں اس رات میں. اس میں ایک ویژول جو کہ بہت زیادہ ہسٹری کا حصہ ہے وہ آپ کے ریزگنیشن کا ہے.
ہم نے ابھی خان صاحب سے کچھ دن پہلے جب آپ انٹرویو کی بھی بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اجلاس کو چلائیں گے کچھ دن. آپ کا بھی یہ ارادہ تھا کہ اب اس کو کچھ دن چلایا جائے گا؟ نہیں، بیسیکلی جو ہماری میٹنگ ہوئی، مجھے آپ اس وقت میرے خیال میں آپ کی میٹنگ تھی خان سے، جی مجھے بلایا گیا تھا کہ وہ سائپر جو ہے نا آپ کے حوالے کرے. میں ادھر گیا تو سارے پارٹی لیڈرشپ ادھر بیٹھی تھی. تو جیسے میڈیا کے لوگ اٹھے تو ہمیں بلایا. تو خان صاحب تقریباً ہم 17-18 لوگ تھے. تو خان صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا کرے، کیا ابھی اسٹریٹجی کیا ہے. تو اس نے مطلب جو سینئر لیڈرشپ سے اس نے پوچھا تو سب نے اس کو کہا، خاص کر بابر روان صاحب اور سینئر لیڈرشپ، اس نے کہا کہ ہمیں قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور چونکہ ایک کلیئر پروویژن ہے آئین کا اور پھر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے تو ہمیں آنر کرنا چاہیے. تو جو فیصلہ ہوا اس وقت تو وہ عمران خان کی قیادت میں صدارت میں میٹنگ ہوئی، اور تقریباً وہ کوئی 10:30 بجے تھے، 10:30 بجے جیسے آپ فارغ ہو گئے نا اسی وقت تھا. تو اس وقت وہ فیصلہ ہوا اور مجھے کہا گیا، اب ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ اسپیکر صاحب اگر ریزائن کرے، تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے یہ اچھا ہوگا کہ میں اگر خان کی اناؤنس کروں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے تو اچھا ہے کہ کوئی اور کرے. تو یہ مشورہ فواد چودھری صاحب نے دیا تھا ریزگنیشن کا؟ وہ بس کس نے دیا تھا وہاں پہ؟ بس وہاں کسی نے دیا، پرویز خٹک نے بھی اس کو انڈورس کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بالکل ریزائن کریں. لیکن ان ہائنڈ سائٹ جو آپ کا ریزگنیشن ہو گیا، پارلیمنٹ سے ریزگنیشن دینا، یہ بہت سارے آپ لوگوں نے، کیونکہ ایک صدر صاحب آپ کے وہاں پہ آئینی عہدے پہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے. آپ کے خیال سے یہ غلطیوں میں جو ایک سال میں ہر کسی سے غلطی ہوتی ہیں، جو پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئیں، کچھ اس قسم کی جوہریانہ سٹیپس بھی غلطیوں میں ہی آتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ میں پبلکلی ابھی تو اس کو یہ غلطی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں خود اس فیصلوں میں شریک رہا، اور اس کے ساتھ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن جب ایک فیصلہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں پبلکلی نہیں کہہ سکتے. آپ فارمر اسپیکر لوگ ہمارے پارٹی کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے پارٹی کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کلیکٹیو ڈیسیجن یہ تھی کہ واک آؤٹ آف دا پارلیمنٹ، کیونکہ وہ اس وقت جو ہمارا اس کے اوپر نیریٹو تھا کہ یہ جو ہماری حکومت ختم کی گئی، یہ ایک رجیم چینج جو ہے نا ایک کنسپریسی کے تحت ہوئی ہے، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی وہ ساکھ اور سنسٹی نہیں رہی. لیکن آپ تو موقف خود ہی چینج کر لیا، اب تو آپ کہتے ہیں کہ انٹرنل سازش ہوئی ہے. نہیں، وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ بیسیکلی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں مختلف لابیز ہوتی ہیں نا، مختلف فرمز ہوتے ہیں، اس کو آپ انگیج کرتے ہیں، اور پھر ادھر وہ حقانی بیٹا ہے. تو حقانی جو ہے نا پورا کریکٹر ہے جو یہاں مختلف رول ہے اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں اور پھر فرم کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے تو ڈیفینیٹلی اس میں رول تھا، لیکن وہاں لابیز جو ہے نا اس کو انگیج کیا گیا اور عمران خان کو اینٹی امریکن لیڈر کے طور پر انٹروڈیوس کیا گیا. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں. ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلق چاہتے ہیں. ہم پوری دنیا کے ساتھ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ایک ریسپیکٹ کی بنیاد پہ اب تو یو ایس سے بڑے آپ کے لیے لیٹرز آ رہے ہیں وہاں سے، ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. ابھی تو تعلقات بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کے. نہیں، میں نے تو کہا کہ ہم کبھی دیکھو ہم خارجہ پالیسی کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں. ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک کے مفاد کے مطابق جہاں بھی جیسی بھی ہم کام کریں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہمیں روکے، ہمیں بتائے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم دشمنی نہیں چاہتے. برابری کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں. ہم روس کے ساتھ بھی تعلق چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلق چاہتے ہیں، ہم چائنا کے ساتھ بھی تعلق چاہتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بھی تعلق چاہتے ہیں، ہم سب کے ساتھ، لیکن وہ ہو ہمارے سیلف ریسپیکٹ کی بنیاد پہ ہو، ہماری ساورنٹی جو ہے نا وہ انٹیکٹ نہ ہو. سو الیکشن کب ہو رہے ہیں آپ کا خیال؟ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن حاصل کر لیں گے. یہ آپ دیکھیں گے، دیکھیں ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، اور کسی بھی صورت میں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا آخری کارڈ پلے کریں گے. ابھی ہے ایک آخری کارڈ؟ یہ اگر الیکشن نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر ہم روڈ پہ ہوں گے. پھر ہم جو ہے نا ہمارا قانونی حق ہے احتجاج بھی کریں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے، جو بھی کرنا ہوگا پھر کریں گے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نوبت نہ آئے. رائٹ، تھینک یو سو مچ. فارمر اسپیکر ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن دا انٹرویو. ٹیک اے بریک، وی ول بی بیک.
اینڈ ویلکم بیک. جماعت اسلامی 2014 کی طرح ملک کی سیاسی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے سرگرم ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حالیہ دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سربراہ تحریک انصاف عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی. سراج الحق کی ان ملاقاتوں کا مقصد کشیدگی کو کم کر کے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے. آج سپریم کورٹ میں انتخابات التوا کیس کی سماعت میں بھی سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر آنے کا ذکر ہوا اور کل سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی تو بات چیت کی کوشش کر رہی ہے مگر ہم تھوڑی سی ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو دونوں طرف ہے. JUIF کے لیڈر نے کھل کر کہہ دیا کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. کون سے چیلنجز ہیں جو اس وقت سراج الحق صاحب کو ان کا سامنا ہے؟ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سراج صاحب، یو آر دا مین آف دی آور. اس وقت آپ کو کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں یہ جو کام کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سب لوگ گلی میں بند ہو گئے ہیں اور کچھ تو حالات کی وجہ سے، کچھ اپنی انا کی وجہ سے، اور اس کا 100% نقصان فریحہ صاحبہ، ملک کو اور عوام کو ہو رہا ہے. مشکلات تو بہت سارے ہیں اس لیے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا ایک موقف ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی اپنے موقف میں لچک پیدا کرے تاکہ ہم ایک ایسے الیکشن میں کامیاب ہو جس پر سب کا اتفاق رائے ہو. اس لیے کہ الیکشن ایک گاڑی ہے تو یہ کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے کہ جس میں آپ سوار ہو جائے اور جہاں جانا چاہے، گھومنا چاہے، پھرنا چاہے. یہ ٹرین کی طرح ہے، اس میں ہزاروں سواریاں ہوتی ہے تو آپ نے اس طرف جانا ہے جس طرف یہ سب لوگ چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کا ڈیٹ ایسا ہو جس پر سب کا اتفاق ہو تاکہ ہمارے لیے الیکشن جھگڑوں کا، فساد کا اور انارکی کا ذریعہ نہ بنے، ملک کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنے. سراج صاحب، آپ نے عید کے بعد APC بلانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس میں شامل ہوں گے اور خان صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیے، APC کا عید کے بعد کوئی تاریخ تو ہم نے طے نہیں کیا ہے. ہم پہلے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے خیالات اور تجاویز شیئر کر لیں، ان کو بھی سنیں، ہم بھی ان کو اپنے موقف سے آگاہ کریں. تو بنیادی مسئلہ عمران خان کا یا شہباز شریف کا یا زرداری صاحب کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا سیاسی لیڈروں کی ملاقات کا اٹھک بیٹھک کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ ہے کہ ایک فارمولے پر ہم سب کا اتفاق ہو. بے شک ملاقات ہو نہ ہو لیکن الیکشن کب ہو اس پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. اس لیے کہ اس الیکشن کے جو اسٹیک ہولڈر ہے، حصہ لینے والے، نہ پی ڈی ایم ہے نہ PTI ہے، ہم سب اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم سب اس میں شامل ہیں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، وہ ہم سب کا ہے، تو کیوں نہ ہم سب بیٹھ کر ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں. یہ جو ایک تاریخ کی بات ہے، کیونکہ حکومت تو اکتوبر کہہ رہی ہے اور جو ڈیٹ ہے وہ پنجاب کی تو 14 مئی کی ہے. کیا بیچ کا کنسنسس ہوتا ہے تو جولائی کی تاریخ پر مانا جا سکتا ہے یا پھر الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیے، اس وقت بہت سارے مشکلات ہیں. مثلا رمضان المبارک بھی ہے، پنجاب میں فصل کی کٹائی بھی ہے، حج کا سیزن بھی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر ایک پارٹی جو حکمران ہے وہ چاہتی ہے کہ بالکل اکتوبر میں ہو یا اکتوبر کے بعد بھی نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ایڈوائز کیا ہے کہ ابھی فوری طور پر 14 مئی ہی کو ہو جائے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے، پھر 2 صوبوں میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے. اس کے لیے سب کو قربانی دینا ہے اور مرکزی اور 4 صوبوں میں الیکشن ایک دن پر ہو تاکہ وہ الیکشن پاکستان کے استحکام کا اور معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنے، ورنہ مزید افراتفری ہوگی اور فساد کا خطرہ ہوگا. رائٹ. ایک ڈیٹ کہاں ہوگی؟ جولائی میں ہوگی یا اکتوبر میں ہوگی؟ میں اس لیے کوئی ایک متعین تاریخ آپ کو دینے کی بجائے یہ قبل از وقت ہوگا. تو ہم نے
بعض سیاسی جماعتوں سے اس حوالے سے ایک تجویز کردہ تاریخ ہے ہمارے ساتھ، لیکن اگر ابھی میں نے اس کا اعلان کر دیا تو پھر مشاورت کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ نے بڑی میں خبر چاہتا دے ہوں، دی ہے کہ ایک تجویز کردہ ڈیٹ ہے۔ جی ہاں، ہمارے ذہن میں ایک ڈیٹ ہے، مہینہ بھی ہے، لیکن میں چاہتا سال ہوں تو کہ یہی ہے نا حضرات صاحب، 2023 ہی ہے سال، وہ بھی بتا دیں۔ میں عرض کروں کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ دعا کریں کہ ایک ڈیٹ پر سب متفق ہو جائے۔ سراج صاحب، مولانا فضل الرحمان بڑی شدید مخالفت کر رہے ہیں اس بات چیت کی، ایک تو ذرا سنیے گا ان کو۔ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں۔ یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست، لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں۔ کیونکہ آپ کا تو بڑا احترام کا قریبی رشتہ ہے مولانا فضل الرحمان سے، آپ کو انہوں نے پرائیویٹلی فون کر کے تو نہیں غصے کا اظہار کیا؟ نہیں، مجھے فون کر کے غصے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ان کا ایک موقف ہے اور ایک تلخی تو ہے، ایک زبردست تناؤ تو ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کے لیے جس طرح رویے رکھے گئے ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ایسا ہے جس میں سب کو کھیلنا ہے۔ اب سب کو کھیلنا ہے تو کرکٹ کھیلنا ہے، ہاکی کھیلنا ہے، آپ کی مرضی، لیکن اس گیم کا کوئی رولز تو ہوگا، گراؤنڈ کا تعین تو ہوگا، تاریخ بھی ہوگا۔ تو اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے حوالے سے تمام تر فیصلے کوئی اور کرے، تو پھر راستہ یہی ہے کہ خود آپ کو کوئی پسند ہو یا ناپسند ہو، لیکن ایک امر واقعہ کی طور پر آپ نے ضرور دوسروں کو بھی سنا ہے۔ اور سیاست اور جمہوریت اور امریت کیا ہے؟ امریت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کرتا ہے اور ان کا لفظ قانون ہوتا ہے، اور ان کی خواہش وہی زمانہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جمہوریت یہی ہے کہ آپ اپنی بات بھی کریں گے، دوسروں کو بھی سنیں گے، اور آپ کو بھی پیس ملے گا، دوسروں کو بھی اس پیس آپ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے نظریات آپ کے ہیں، میرے نظریات میرے ہیں، آپ اپنا نظریہ کسی دوسرے پر مسلط تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ایک سٹیک ہولڈر ہے نہیں، سب اس میں حصہ ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلے ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کے یہ خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہوگا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ سب نے مل کر ایک چیز پر اتفاق کرنا ہوتا ہے کہ ہاں اگر لڑنا ہے، مقابلہ بھی کرنا ہے تو اس جگہ، اس تاریخ، اس گراؤنڈ میں۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کی جو الفاظ ہے یا ان کے بارے میں ان کی الفاظ ہے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے بہرحال ہمیں کسی ایک تاریخ پر اتفاق تو کرنا ہوگا۔ یہ کوئی فاتح اور مفتوح ہونے کی بات بھی نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے آپ نے اپنے ووٹر کو ایک مناسب ماحول مہیا کرنا ہے، تو یہ کسی ایک پارٹی کی ذمہ داری یا اس کا حق نہیں ہے، یہ ہم سب کا حق ہے۔ ہم دوسری طرف ہم نے دیکھا پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگوں کی ریزسٹنس ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے تو آپ کا نام لے کے کہا کہ آپ گئے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو گئیں، علی زیدی کو پکڑ لیا، ان کے کارکنان پکڑے گئے ہوئے ہیں، ایز یو نو، کیسز بھی ہو رہے ہیں، سختی بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سو اس ماحول میں کیسے ڈائیلاگ ہوگا؟ آپ نے حکومت سے بات کی اس حوالے سے کہ تھوڑا سا ہاتھ وہ بھی ہلکا کرے؟ دیکھیے، غیر قانونی کام یا جو ظلم، جبر، تشدد جو بھی کرتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے مخالف ہے، اس کی مذمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن گرفتاریاں اگر ہوئی بھی ہے تو وہ، میں تو وزیر اعظم نہیں ہونا کہ کوئی مجھ سے گلہ کرے، میں تو الیکشن میں حصہ لینے والی ایک جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور جماعت اسلامی کی حیثیت سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ بھئی الیکشن کس تاریخ کو ہم سب نے مل کر کرنا ہے،
باقی فواد صاحب وکیل ہے، وہ چیزوں کو ایک وکیل کی طور پر دیکھتا ہے، لیکن ایک سیاسی ورکر کے طور پر ہم چیزوں کو ایک ریئلٹی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے۔ ریئلٹی یہی ہے کہ اس وقت ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے، نظام جام ہو گیا ہے، معیشت کمزور ہو گئی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، بدامنی میں اضافہ ہو گیا ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ میرا موقف یہی ہے کہ سیاسی مسئلہ ہے تو سیاستدان آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کریں، بجائے اس کی کوئی اور آ کر آپ کو اچھے بچوں کی طرح بٹھا کر نصیحت کر لے کہ اب اٹھو۔ یہ تو سراج صاحب ایون آپ نے جو انیشیٹو لیا اس پہ بھی کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا ہے یا کسی نے مشورہ ضرور دیا ہوگا، ایسا ہے؟ ریاض صاحب آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، ہم مشاورت کرتے ہیں کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالے، اور اپنی مشاورت کے بعد اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی آزاد جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، ہمارے ادارے ہیں، اسی میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ملک کے لیے قوم کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے پھر اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اشارہ یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ میرا کوئی رابطہ ہے، نہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور میرا تو شروع ہی سے موقف ہے کہ کیوں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرتے ہیں یا ان کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میرا تو شروع سے ہی مطالبہ ہے کہ کم از کم 3 ادارے غیر جانبدار رہیں گے، پاکستان آگے بڑھے گا، ایک عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں گے، اور پھر میں یہ بھی بات کر لوں، یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس وقت یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جس پر قوم کا اتفاق ہے، کسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ آئین ختم ہوا، معطل ہوا، جس طرح ماضی میں ہوا ہے، پھر ان لوگوں کو دوبارہ جمع کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک زمانے میں مولانا مفتی محمود صاحب تھے، پروفیسر غفور صاحب تھے، جناب خان عبدالولی خان صاحب تھے، قاضی حسین وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، قاضی صاحب تو اس وقت امیر نہیں تھے، یا تو پھر محمد صاحب تھے، تو انہوں نے مل کر یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے، ایک تحفہ ہے عوام کے لیے، 50 سال ان کے ہو گئے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین بھی ہو، جمہوریت ہو، سیاست ہو اور پاکستان آگے بڑھے، پھر راستہ یہی جمہوری اور آئینی راستہ ہے جس کا نام الیکشن ہے۔ اب الیکشن کب ہو یہ کسی ایک پارٹی کی مرضی پر نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب کے مرضی پر ہوگا، تب وہ الیکشن لوگ الیکشن تسلیم کریں گے۔ اگر ایک پارٹی بریہ صاحب میں میری بات سنیں، اگر ایک پارٹی کے مرضی کے ساتھ الیکشن ہو بھی گیا، اس کے بعد اس کے نتیجہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 77 میں قومی اسمبلی کا الیکشن تو ہو گیا، لیکن اس الیکشن پر لوگوں کا اعتماد نہیں تھا، پھر تحریک چلی، پھر مارشل لایا ہے۔ یہ 23 کروڑ عوام کا ہے، اصل وہ وارث ہے، اس لیے ان کو اختیار دیا جائے اور ان کو اختیار دینے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ رائٹ، لیکن ایک آئین بھی تو ہے سراج صاحب جو کہ کہتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا ہے۔ سو اگر اس کو فالو نہیں کیا، باقی ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ایک پارٹی چاہ رہی ہے یا 2 پارٹیاں چاہ رہی ہیں، لیکن پھر آئین کا کیا کریں گے اس کے بعد؟ آئین بھی پاکستان کو اہمیت دیتا ہے، عوام کو اہمیت دیتا ہے، کنسنسس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس آئین کا جو وجود ہے وہ خود بھی کنسنسس کا نام ہے، جمہوری اتفاق رائے کے نتیجے میں یہ آئین پیدا ہوا ہے۔ تو آئین آپ کو اتفاق رائے بنانے سے منع نہیں کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب صدر پاکستان کے ایڈوائس اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں آپ نے جو ڈیٹ مقرر کیا ہے 14 مئی، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، اگر اجازت دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے کسی کو اپنے 10 روپے چھوڑ دیے کہ چلو کوئی بات نہیں، تو کل کو وہ جتنے مرضی پیسے رکھ لے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے 10 روپے چھوڑ دیے، اگر سپریم کورٹ نے اس کو کچھ پروویژن دی کہ چلیں اس ڈیٹ میں رکھ لیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جتنے دل چاہے گا آگے کریں گے ڈیٹس کو۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ اگر آپ 10 روپے دینے کے اہلیت رکھتے ہیں تو آپ اس کی بھی اہلیت رکھتے ہیں کہ 10 کو 20 کر لے، 20 کو 30 کر لے۔
आपका क्या जाता है अगर उस 20 में आपकी बात बनती है और घर बनता है और पाकिस्तान चलता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो 90 दिन का जो दौरानिया था वो तो ऑलरेडी मुतासिर हुआ है। तो क्या अब वक्त नहीं है कि एक इत्तेफाक राय के साथ ऐसा फैसला हो जाए कि सब लोग इलेक्शन में शरीक हो ये जाए। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। एक में क्विक क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा मुशाहिद सईद साहब सेनेटर हैं, उन्होंने भी कोशिश की, डायलॉग की, अब बोल रहे हैं, वोकली बोल रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा है, अपनी हुकूमत को भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ भी कह रहे हैं। मगर उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक सजेशन दी जो कि मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अजीब भी लगी। उन्होंने कहा कि हम किसी और को गारंटर रख लेते हैं, सऊदी अरब को गारंटर बना लेते हैं, मक्का में सब बैठ जाते हैं। क्या इतना बुरा हाल हो गया कि अब हमें बाहर से बुलाना पड़ेगा कोई गारंटी देने के लिए? जाहिर है वो सरकारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, वो जानते हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब है और सब बनगली में है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे मसाइल का हल या सऊदी अरब के साथ है या कोई अमेरिका आ जाए। और अब वो सऊदी अरब और अमेरिका की दिलचस्पी भी नहीं है। अमेरिका यहाँ से निकल गया है अफगानिस्तान से, अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। आप आपस में लड़े या मरे या एक दूसरे को रहने दे। सऊदी अरब और ईरान का टेंशन खत्म हो गया है। अब वो भी तमाशा देखने तो आ जाए, लेकिन वो क्या, वो आपको उठाकर जहाज में आपको सऊदी अरब ले जाए और हरम में बिठाकर आपके दरमियान फैसले करवा दे, तो तमाशा बन जाएंगे। इसलिए सऊदी अरब, अमेरिका ये हल नहीं है। हल यही है कि हम इस्लामाबाद अपने इधर ही बैठना है। आपकी पार्टी अपने नजरियात, आपके अपने मंशूर, आपका अपना, लेकिन जिस इलेक्शन की आप बात करते हैं वो सिर्फ आपका अपना नहीं है, वो मेरा भी है, वो सबका भी है। अब असल ओनर और वारिस इस मुल्क का 23 करोड़ अवाम है। तो 23 करोड़ अवाम पर आप अपनी मर्जी मुसल्लत करें, कोई भी हो, ये नामुमकिन है। वेरी इंटरेस्टिंग। सिराजुल हक साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। बड़ी अहम बातें की है सिराजुल हक साहब ने। उम्मीद हम यही करते हैं कि जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिया दिया कि जो भी नतीजा निकले पॉजिटिव निकले, मुल्क के लिए अच्छा निकले और आपस में बातचीत करके कंसेंसस के साथ निकले। अगर सियासतदान कंसेंसस इस बात पर नहीं कर सकते कि इलेक्शन कब होने हैं, तो फिर किस बात पे कंसेंसस करेंगे? डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।